औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और ईद उल फित्र के इस मुबारक मौके पर आपका और हमारा साथ है। अल्लाह का बेपाया करम है, एहसान है कि उसने माह रमज़ानुल मुबारक हमें अता फ़रमाया और माह रमज़ानुल मुबारक के समर के तौर पर, इनाम के तौर पर ये ईद हमें अता फ़रमाई, जिसमें लोग मिलते हैं, बाहमी तौर पर मोहब्बत का इजहार करते हैं, नाराज़गियाँ दूर करते हैं। और ARYQ-TV ने इस अहम मौके पर भी अपने नाज़रीन को तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि ऐसे प्रोग्राम्स पेश किए जा रहे हैं जिसमें आप और हमारे मेहमानान गिरामी एक दूसरे के साथ जो है ईद शेयर कर रहे हैं, ईद की खुशियाँ शेयर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ARYQ-TV ने हमेशा से एक अपनी बड़ी ताज़ा और ताबिंदा रिवायत रखी है कि नाज़रीन के साथ एक ताल्लुक़ कायम कर रखा है। उसी का एक इजहार इस शान ईद के शो के तौर पर है जिसमें हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आलम इस्लाम की मुमताज़ व मारूफ शख्सियत और एक ऐसी आलिम दीन माशाअल्लाह कि जिनकी मोहब्बत मैंने लोगों के दिलों में देखी है। और दुनिया भर में रहने वाले ARYQ-TV देखने वाले नाज़रीन आपके चेहरे को, आपकी आवाज़ को, आपकी शख्सियत को बहुत पसंद करते हैं, आपके कलमात को, आपसे बहुत कुछ सीखा जाता है। मेरी मुराद उस्ताज़ुल उलमा ज़ीनतुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मुल्क के मुमताज़ व मारूफ सना खां और एक ऐसे खुश अखलाक और खुश गुफ्तार सना खां कि जिनसे हमने रहमत सहर में बहुत कुछ माशाअल्लाह जो है तफरीह तबा के एतबार से कहें या ये खुश तबई के एतबार से बहुत कुछ सुना माशाअल्लाह। बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे सना खान जनाब मोहम्मद शाहरुख कादिर तशरीफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान का वो मुमताज़ व मारूफ सना खां के जिन्हें जनाब सैयद सलमान कौनैन के नाम से लोग जानते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता सना खां जनाब सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब के साहबजादे हैं और हमारी ईद की खुशियों में हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ व मारूफ रिलीजियस स्कॉलर और एक ऐसे नौजवान कि जो बहुत मुदल्लल गुफ्तगू फरमाते हैं और बहुत उम्दा कलाम फरमाते हैं, अल्लामा शर्जील अहमद ख़ान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ व मारूफ कव्वाल और आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल जनाब ताहिर अली निज़ामी साहब। अस्सलामु अलैकुम। और आपके साथ आपके बिरादर असगर माहिर अली निज़ामी तशरीफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरी जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और आपके लिए हम सब की तरफ से ARYQ-TV की तरफ से ARY फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और इस शो के लिए जो स्पॉन्सर्स हैं फूड बस्ती के यहाँ पर माशाल्लाह गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं और मज़ेदार हलीम के और इसके अलावा दानी जूसेस के गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। इनकी तरफ से ज़ियाफ़त का भी एहतमाम है हमारे मेहमानान गिरामी के लिए, तो वो भी सिलसिला जारी रहेगा। मैं चलता हूँ अपने मेहमानों की जानिब और जैसा कि मैंने बताया कि माशाल्लाह ये वो गुलदस्ता है कि जिसकी खुशबू को भी आप महसूस करते हैं, जिसकी रंगत से भी आप वाकिफ़ हैं। मुफ्ती साहब माशाल्लाह नमाज ईद की अदायगी के बाद क्या मसरूफ़ियत होती है उमूमी तौर पर ईद उल फित्र पर? मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वलन तो जहाँ जहाँ ईद अगर हो चुकी है तो उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और जहाँ होने वाली है उनको एडवांस ईद मुबारक। हर साल की तरह ईद पे हमारा यही रूटीन होता है, ईद पढ़ाई और उसके बाद फिर लोगों से मुलाकात वगैरह होती है। फिर ज़्यादातर अम्मी के यहाँ जाता हूँ माशाल्लाह, और कुछ करीबी दोस्त वगैरह होते हैं, अब उनसे मुलाकात हो जाती है। फिर वो पूरे महीने भर की हमारी एक थकन होती है बहुत शदीद किस्म की कि जो नींदें पूरी नहीं होती हैं और फिर वो मसरूफियात दीगर, फिर वो बाकी टाइम तो सोते हुए गुजरता है। थकन उतारता हूँ। ईद के दिन उमूमी तौर पर जो मसरूफ़ तरीन लोग हैं उनके लिए ईद का दिन एक ये समझ लीजिए कि आराम का दिन होता है। मुलाकातों के बाद तमाम चीज़ सोने का दिन होता है। सोने का दिन नहीं समझ रहे आप? सोने का दिन होता है। अच्छा, आप किस तरह सोना तैयार करते हैं इस दिन को? जी ये आसान नहीं है असल में। आसान तो नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुश्किल है। तो कितना मुश्किल है इसको बता दीजिए। तो क्योंकि घर में सब बहन भाई जमा होते हैं और सारे जब आए हुए होते हैं तो फिर सोना ज़रा मुश्किल होता है। फिर रात को तो आप कैसे सोने देंगे? आपके होते हुए कुछ हो कैसे? ये बात भी सही है। हम रहमत सहर में जागते रहे आपकी वजह से।
اللہ الحمدللہ۔ مفتی صاحب بخوبی واقف ہیں ان کی خوش طبعی سے کہ کس قدر خوش طبع انسان ہے۔ سلمان بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے ظاہر باہر بھی دور گزارا ہے زیادہ پاکستان سے باہر، پاکستان میں بھی، تو کس طرح لگتا ہے کہ پاکستان میں جب یہ جو عیدین کے مواقع ہوتے ہیں اور خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے شیئر کیا جاتا ہے، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ایک ہماری ایک روایت ہے بلکہ ثقافتی ورثہ ہے یہ، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی رئیس بھائی، عید کا تہوار جو ہے وہ تو ہوتا ہی اپنوں کے ساتھ ہے. تو میں دیار غیر میں 15 سال رہا اور بڑی شدت سے اپنوں کو مس بھی کیا. تو ہر عید پہ جس طرح کی معمول تھا، والد گرامی اس صبح ان کا اٹھانا اور ہمیں تیار کرنا، نئے کپڑے پہننے. اچھا سخت تھے وہ؟ بہت زیادہ. تو کس طرح کوئی بس اسی طرح پیار میں؟ ہاں وہ ہم لوگوں کو اٹھاتے تھے باقاعدہ جناب، اور تیار کروا کے پھر اپنے ساتھ گاڑی میں، اچھا پھر جناب خشوع خضوع سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. وہ بہت اس طرح جس طرح پراپر اس کو منانا چاہیے، علمی اعتبار سے بھی، ادبی اعتبار سے بھی، دین کے مذہبی اعتبار سے. تو پھر ہمیں لے جایا جاتا تھا، پھر قبرستان جانا، پھر واپس آنا، پھر وہ میٹھا اسی طرح سیویاں کھاتے تھے، بڑا ان کو شوق تھا. اور میٹھے کا کیونکہ وہ شوگر تھی تو وہ پھر چھپ چھپ کے یار یہ دیکھو کتنا اچھا تمہاری امی نے بنایا، وہ ہمیں دینے کے بہانے خود بھی کھانا. پھر ادھر سے انسولین مجھے کہنا کہ یار 1 پوائنٹ زیادہ لگا دو، بھی میں نے بے احتیاطی کر لی، لیکن وہ خوش خوراک تھے ماشاءاللہ. تو اس طرح لوگوں کا آنا ہوتا تھا، پھر شاگردوں کا، اور کئی مکتبہ فکر کے لوگ آتے تھے ابو کو ملنے. بچپن سے ہی ایسے رہا. پھر یہ ہوا کہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جی یہ تو ایک اور وہ عیدیں وہ نہ رہیں. صحیح بات. لیکن یہ ان کی یادیں اب بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کی دعائیں اب بھی آپ کے ساتھ ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے ہاتھ میں. ہماری خوشی اور غمی کا سب سے بڑی خوشی، ہاں کچھ بھی ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ڈارس بنتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تمام عالم اسلام کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. واہ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات. علامہ صاحب کیا کھانا پسند کرتے ہیں عید کے دن؟ عمومی طور پر لوگ تو ویسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا سونا زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن میرے جیسے کچھ لوگ چٹورے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں یار یہ بنا لینا. وہ آپ کیا گھر میں پکواتے ہیں، کیا تیار کراتے ہیں خصوص طور پر؟ بہت بہت شکریہ رئیس بھائی، اور سب سے پہلے تو تمام اہل ایمان کو عید الفطر کی مبارکباد. اور جہاں تک کھانے کی بات ہے تو کھانے سے پہلے جو اسپیشل چیز میرے لیے ہوتی ہے وہ صبح کا بریک فاسٹ ہوتا ہے. وہ جو نماز کے بعد ادائی کے بعد گھر پر آ کر جو بڑا انکلوسیو ہوتا ہے، کیونکہ چاچو اور چھوٹے چاچو ساری تمام پوری فیملی ممبرز مل کر وہ جو ایک ہوتا ہے نا، تو وہ خود بھی ایک سیلیبریشن ہوتی ہے. وہ جو ناشتہ ہوتا ہے تو وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور پھر کھانے کی بات یہ ہے کہ بریانی ہی شوق سے میں کھاتا ہوں، لیکن اس دن کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. ویسے تو عام دنوں میں بھی بنتی ہے، لیکن اس دن جو بڑے اہتمام سے بنائی جاتی ہے نا، تو وہ ایک اسپیشل ٹیسٹ اس میں آ رہا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اچھا طاہر بھائی کیا کہتے ہیں؟ آپ کا ماشاءاللہ سارا سال جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ راتوں کو جاگنا اور دن میں سونا، تو عید کے دن تو جاگنا پڑتا ہی ہوگا لامحالہ. ظاہر ہے کیا کس طرح کتنی مشکلات درپیش ہوتی ہیں جاگنے میں؟ بس جو مفتی صاحب نے جو فرمایا وہی سیم کنڈیشن ہماری. نماز کے بعد تو وہ تھوڑا سا بستر تلاش کرتا تھا، پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد ملنا جلنا اپنے بہن بھائیوں سے سب سے. اور آپ کی ماہر بھائی کیا کہتے ہیں کہ ابھی یہ ہے کہ ظاہر ہے عید کا موقع ہے، ملنا جلنا دوست احباب سے، تو آپس میں باہمی طور پر دعوتوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے یا صرف گھر پر ہی لذت کام و دہن سے؟ جی ماشاءاللہ بہت مزہ آتا ہے عید والے دن. ساری بہنیں وغیرہ اور جو ہے بچے وغیرہ بہت انجوائے کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ جو ہے شیر جو ہے جاتے ہیں تو 12 افراد کو ساتھ لے کے جاتے ہیں پارٹی کے یا اکیلے ہی چلے جاتے ہیں؟ پوچھیے تو سوال ہے تو یہ نہ کہنا کوئی اور ہم نواؤں کے ساتھ ہمارا تو معاملہ تھا کہ ہم نوا ہوں گے تو ہمیں جو سرنگی پہ تھا وہ نہیں آیا. ایسا نہ 12-14 افراد ساتھ جاتے ہیں اس کا تو کام. دیکھیں ہمارا ٹیم ورک ہوتا ہے، پوری ٹیم ہی ساتھ ہوتی ہے. اچھا ہمارے ساتھ جو ہے ظاہر ہے شاہ رخ قادری موجود ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں کو اتنا یاد رکھا ہے انہوں نے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ جب یہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ بول رہے ہیں، جب یہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے. جیسے مثال کے طور پر الحاج سعید ہاشمی صاحب ہیں،
جب وہ نعت پڑھیں تو ایک ان کا انداز ہوتا ہے، لیکن سعید ہاشمی صاحب کو قبلہ کو اتنی توجہ سے شاہ رخ قادری نے سنا ہے کہ جب یہ پڑھیں گے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، تو آپ بلیو کریں کہ آپ یہ کہیں گے کہ رئیس صاحب نے بالکل صحیح بتایا کہ یہ تو واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ سعید بھائی اب آپ کو اس بات کا یقیناً وہ ہوگا انتظار کی کیسا پڑھتے ہیں، کیسے ذرا میں چاہتا ہوں وہ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، کیا کس طرح پڑھا ہے سعید بھائی نے؟ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ یہ بھی تھکن کی آواز ہے بہت زیادہ، تو وہ آواز کلیئر تو نہیں ہو رہی، لیکن پچھلے سال میں اچھا مثال کے طور پر آپ کو اگر حضرت علامہ حمزہ علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو نعت کے لیے بلائیں، کس طرح بلائیں گے؟ مطلب اگر کبھی ایسا ہوا ہوگا ماضی میں، کبھی ایسا ہوا کہ شاہ رخ قادری نعت پڑھیں گے میری تقریر کے بعد، کس طرح انہوں نے کہا؟ کیا شخصیت تھی، کیا انداز تھا، کیا لہجہ تھا، کیا الفاظ تھے ان کے پاس، کیا کہنے، کیا روانی تھی الفاظ کی؟ وہ تو یہ کہتے تھے کہ تقریر چل رہی ہے اور تو سب بیٹھ جائیے، شاہ رخ بھائی اب آپ اس کے بعد نعت پڑھ لیجیے گا، اور اس کے بعد آپ کی نعت ہے اور حضور کی بات ہے، اس طرح کی باتیں۔ وہ آسان نہیں تھا، لیکن آسان نہیں تھا، ظاہر ہے یہ ان کی محبت کی بات ہے۔ واہ واہ، بہت ساتھ رہا ہے ان کا، اور انہوں نے واقعتاً بہت اچھا سلمان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں کہ کوئی لطائف تو بہت ہوتے ہیں زندگی میں، ظاہر ہے والدین کے ساتھ بھی جب انسان زندگی گزارتا ہے، پھر اپنے بچوں کے ساتھ، تو والدین کے ساتھ جو وقت گزرا، والد صاحب کے ساتھ خاص طور پر، چونکہ انہوں نے آپ کو بہت، آپ کے ساتھ انہوں نے سفر بھی کیا، بلکہ آپ نے ان کے ساتھ سفر کیا، تو کوئی ایسی بات جو آپ کو بعد میں بھی جس سے محظوظ ہوتے ہوں سوچ کر کہ ایسا ہوا ہمارے ساتھ بچپن میں؟ جی بہت سے ایسے مواقع آئے، ابو لطیفے بہت اچھے سناتے، بہت مزاحیہ، سفر میں بور نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ایک دفعہ اسی طرح محفل نعت میں ہم گئے تو وہاں پڑھ لیا، اس کے بعد رستہ یاد نہیں رہا، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو 2 گھنٹے ہو گئے ہم وہیں پھر رہے ہیں کشمیر میں، اور وہ سمجھ نہیں آ رہی کچھ۔ وہ جیسے ہی نماز ادا کی تو سپیکر اتار لیا وہاں، وہ مائک ہاتھ میں لے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے، ابھی ہم آپ کے شہر میں ہی ہیں، بند کر دیا۔ وہ اس طرح کے چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی بڑی یاد آتی ہیں، اور بہت ہی زیادہ وہ کیا بات۔ اچھا مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ کا درس و تدریس کا ایک سلسلہ ہے، اور جہاں مفتی صاحب سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر 5 منٹ کا بھی ہمارے پاس بریک ٹائم ہوتا ہے اور ہم وقفے پر جاتے ہیں، تو اس 5 منٹ میں بھی نہ جانے کتنے مفتی صاحب سوالات سنتے ہیں واٹس ایپ پر، اور نہ جانے کتنوں کو جوابات عنایت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں دیکھا کہ باقاعدہ ایک ہم نے سیشن رکھا جس میں آپ کے سوالات شامل کیے اور مفتی صاحب نے جوابات دیے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اور یہ اللہ نے ان کو منتخب فرمایا اپنے اس کام کے لیے دین کے حوالے سے۔ اچھا آپ کے پاس بھی بہت شاگرد آتے ہوں گے، بہت سے ایسے بھی آتے ہوں گے مفتی صاحب بس سب کچھ پتہ ہے، بس یہ بتا دیجیے آپ، باقی تو میں نے سب پڑھا ہوا ہے، تو ایسا بھی کوئی اسٹوڈنٹ آیا شاہ رخ بھائی جیسا؟ کچھ فرمائیے گا۔ نہیں شاہ رخ تو بہت اچھا سعادت مند بچہ ہے۔ مسئلہ یہ کہ یہ فیلڈ ایسی ہے، چونکہ بحکم حدیث ہمیں ورثۃ الانبیاء قرار دیا گیا، تو نبیوں کی حیات طیبہ دیکھ لیں، ان کی قوم میں زیادہ تر جاہل لوگ ہی ان کے سامنے آئے اور مخالفت کرتے رہے، تو ایسے ہی پھر یہ کہ ہمیں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو بیچارے علمی لحاظ سے تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہیں، اور یقینی سی بات ہے ان کا بھی قصور نہیں ہوتا، ایک ماحول ہے، تربیت نہیں ہے، تو پھر یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بحثیں کرنا، اور میں بحث کو ناپسند کرتا ہوں اس وجہ سے کہ آپ کو جب دینی معلومات ہیں، اب ہم سے بحث کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کسی غلط جگہ پہ چلے جائیں، کوئی آپ غلط بات کہہ دیں جو کفر کی طرف چلی جائے، تو میں اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک میسج آتا ہے کہ جی بہت تکبر آ گیا ہے، اللہ نے عزت دے دی نا تو بڑا تکبر آ گیا ہے، ہمیشہ اپنے زوال سے ڈرنا چاہیے انسان کو۔ اچھا پھر وہ ہمیں خواب غفلت سے جگاتے ہوئے کہتے ہیں یاد رکھنا میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پوچھنا۔ اچھا بھائی آخر تک پہنچا دے۔ کیا بات۔ ایسی کئی خواتین ہوتی ہیں، وہ صاحب میں نے انٹرنیٹ پہ پورا سرچ تو کر لیا ہے، سورہ طلاق میں نے پڑھی اور فلاں فلاں، میرا ایک طلاق کا مسئلہ ہے، میں نے کہا چلے آپ سے بھی پوچھ لوں۔ اچھا چلیں آپ تو میں جواب میں کہتا ہوں میں تو طالب علم آدمی ہوں، آپ اتنی بڑی ریسرچر ہیں، پورا انٹرنیٹ کھنگال لیا آپ نے، مجھ سے کیا پوچھیں گے آپ؟ کیا بات۔ نہیں وہ اصل میں اعتماد نہیں ہو رہا مجھے آپ، تو اس قسم کے لوگ بہت ملتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہماری فیلڈ ہے، برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، بعضوں کو تنبیہ کرنی پڑتی ہے نرمی کے ساتھ، بعضوں کو اس وجہ سے سختی کے ساتھ کرنی پڑتی ہے کہ خدا نخواستہ ایک قدم آگے اٹھائیں گے تو ان کی آخرت کی بربادی ہے، لیکن بہرحال ہمیں صبر و تحمل سے چلنا پڑتا ہے، چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا اور رئیس یہ بھائی، مجھے اسی قضا کلامی کی معذرت، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میں پاکستان ٹیلی ویژن سے پروگرام کر کے میرا خیال ہے 4-5 سال پہلے کی بات، تو وہ افطار ٹرانسمیشن تھی، وہ میں کر کے واپس گیا تو ان کا بڑا مشہور کلام ہے شوق بے حد غم دل، جی جی دیدہ تر مل جائے، مجھ کو طیبہ کے لیے رخت سفر مل جائے۔ تو وہ اس میں جائے بڑا اچھا ابو نے وہ لگایا ہوا، شوق بے حد غم دل دیدہ تر مل جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ میں نے بڑا مجھ سے کہا گیا، اللہ کی کرم نوازی ہوئی، میں واپس آیا تو بڑا خوش، مجھے پتا تھا کہ پروگرام بڑا اچھا ہوا، میں واپس تو صبح فجر پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جا نماز میں، میں لاہور سے پہنچا ہوں تو سبحان اللہ، میں نے کہا جی کیسا ہوا آپ نے دیکھا؟ تو کہتا سارا دیکھا۔ سبحان اللہ خان صاحب۔ تو میں بڑا خوش ہوا، کہنا لیکن ادھر آؤ ذرا یہاں بیٹھو، میں پاس بیٹھا، کہنا یار وہ 50 سال میں جو حصہ میں نے ٹوپی کا سامنے نہیں نہ آنے دیا، آج تو وہ سامنے کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ پھر بھی نہ آئی، وہ بعد میں والدہ نے آگے بتایا کہ ٹوپی الٹی پہنی ہوئی تھی۔ جنہیں کیا واہ واہ واہ، کیا بات، کیا کہنا ہے۔ اتنی مسکراہٹوں کے ساتھ اور انہی انشاءاللہ تبسم ریز لمحات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں سید سلمان کونین صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، یقیناً آپ کی بہت مصروفیات ہیں اور دیگر ہمارے مہمانان گرامی بھی اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ کی محبت ہے کہ اس وقت یہاں موجود ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے خوشیوں کے اس سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ شان عید میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عید الفطر کی خوشیاں آپ کے گھروں میں، محلے میں، شہر میں، پورا ملک جو ہے الحمدللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر گھر میں خوشی نظر آ رہی ہے، ہر چہرے پر تبسم ہے اور ہر آنکھ میں ایک ایسی خوشی ہے کہ جو 1 سال کے بعد نصیب ہوتی ہے، اور وہ بھی پورا ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان المبارک کی عبادات اور روزے، اوراد، وظائف، تلاوت کے بعد جو اللہ کی طرف سے انعام حاصل ہوتا ہے، اس پہ ایک قلبی طور پر خوشی انسان محسوس کرتا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سید عدنان خورشید صاحب نے، ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ہیں، بہت عمدہ شخصیت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب میری طرف سے بہت عید مبارک ہو آپ کو، اور آپ نے وقت عنایت فرمایا، اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ، آپ نے بلایا، اس قابل سمجھا، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے شرجیل بھائی بیٹھے ہیں، اور شرجیل بھائی جو ہیں ایک بہت اچھے اسکالر تو ہیں ہی، لیکن شعری ذوق بھی آپ کا بہت اعلیٰ ہے۔ علامہ شرجیل احمد صاحب جو ہیں، یہ جب میں اکثر ان کے ساتھ ٹاک شوز کرتا ہوں اس میں اساتذہ کے اشعار کو شامل کرتے ہیں۔ عید کی مناسبت سے کیا کلیکشن ہے ان کے پاس مجھے تو نہیں معلوم، آئیے معلوم کرتے ہیں۔ کیا علامہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ سر میں رئیس بھائی ایک لائن ہم علامہ اقبال کی پڑھا کرتے تھے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ وہ ایک شوق تھا کہ بھائی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو ذرا پورا دیکھیں جا کر۔ تو ایک دفعہ موقع لگا کلام اقبال میں، اس کو پڑھا تو وہ پھر اتنا لگا کہ انٹرسٹنگ بھی تھا، اس میں ایسے بھی تھا، تو میں نے اس کو یاد کر لیا، تو میں وہی سناتا ہوں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا ماری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزرے اوقات۔ ایک روز کسی نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا کہ شاید یہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات۔ یہ خانے تر و تازہ ماری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات۔ اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا
ہے یہ جس کی مکافات، افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو یہ ایکچولی یہاں پر اینڈ ہوتا تھا جو پورا بیک گراؤنڈ۔ اچھا ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، مجھے یاد آ رہا تھا کہ یہ لیڈر نوٹ پہ کہ ہمارے فلسفی کے ٹیچر تھے، وہ ایک دفعہ سرکولر آرگومنٹ ہمیں پڑھا رہے تھے۔ تو سرکولر آرگومنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کی دلیل پیش کرتے ہیں لیکن سوال وہیں کا وہیں رہتا ہے اور کوئی حاصل نہیں ہوتا گفتگو کا۔ تو اس میں انہوں نے ایک فنی اگزامپل دی کہ اس کو اس طرح سمجھیں کہ کسی شخص سے پوچھا گیا کہ آپ کا گھر کہاں ہے، تو اس نے کہا میرا گھر بس اسٹاپ کے سامنے۔ اس نے پوچھا اچھا بھائی بتائیں بس اسٹاپ کہاں ہے، اس نے کہا میرے گھر کے سامنے۔ اس نے پوچھا بھائی دونوں کہاں ہیں، اس نے کہا آمنے سامنے۔ بات ختم۔ دس از کالڈ سرکولر آرگومنٹ۔ واہ 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 واہ، کیا بات، کیا کہنا۔ یہ بات ہوتی ہے جیسے کوئی بہت سخت ٹیچر کلاس میں داخل ہوا اور اس نے کہا بتائیں پاکستان کس نے بنایا تھا، بچہ روتا پکڑو میں نے نہیں بنایا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے اس طرح سے کلاس میں، اور اس طرح سے بچوں کا ری ایکشن اس طرح سے آ جاتا ہے۔ طاہر بھائی آپ کی میں چاہتا ہوں حوالے سے جاننا کہ ظاہر ہے جب آپ سما پیش کرتے ہیں تو گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بھی آڈینس کو تو نہیں پتہ ہوتا کیا ہو رہا ہے، لیکن اسٹیج پر کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے، تو کبھی آپ لوگ بھی خود آپس میں ایک دوسرے سے مطلب اس میں بھی مزاح کا کوئی پہلو آ جاتا ہے۔ کوئی ایسا واقعہ یادگار جو آپ کے دوران سما ہوا ہو اور آپ آج بھی سوچ کر ہنستے ہوں اسے، ہم سے شیئر کریں اگر اس موقع پر تو بہت اچھا ہوگا۔ ہاں، ایک محفل میں ہم گئے، اب جو عموماً 2 گھنٹے کا ٹائم ہم لوگ دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ 2 گھنٹے ہو گئے جی، میں کو گھڑی دکھا رہا ہوں جن کی محفل تھی، یار ٹائم ہو گیا ہمارا، ہم لوگ ٹائم سے چلتے ہیں ہم لوگ۔ کہنا طاہر بھائی 2 کلام اور سنا تھی، میں نے ٹائم ہو گیا میرا، بہت دیر ہو گئی بس۔ آپ نے تو کہا کہ بھائی اب تو پھیپھڑے باہر آ جائیں گے۔ اچھا ایسا ہوتا کہ ایک رات میں 2 3 پروگرام بھی کبھی ہو جاتے ہیں۔ اب وہ پروگرام تھا ہمارا دوسرا، 2 گھنٹے ایک جگہ پڑھ کے آ رہے ہیں ہم، پھر اس کے بعد پھر 2 گھنٹے پڑھنا ہے، تو وہ کہنا یار طاہر بھائی آپ کی مہربانی ہوگی 2 کلام اور سنا دیجیے، ابھی پائے گلے نہیں ہیں۔ اچھا بھائی کیا ہم سے گلوانے، یعنی کہ اس کا مطلب کبھی پائے گلوانا تو آپ کو بلایا جائے۔ نہیں پائے اگر گلوانا ہمیں نہ بلائیں، کیا پکا رہا یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ بڑا واقعہ بڑا کبھی ذہن میں آتا تھا۔ عید کے مناسبت سے ایک واقعہ مجھے بھی یاد آیا۔ جی جی جی، عید کا موقع ہے، اللہ بخشے والد صاحب ہمارے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے اور غصے والے بھی تھے، مگر جب اچھا موڈ ہوتا تو ہنسی مذاق کرتے۔ ایک محفل میں جو ہے کلام پڑھ رہے تھے، ایک صاحب کو کیفیت ہو گئی، اور وہ جو ہے ان کا قد تھا چھوٹا، وہ حق ہو کر کے جو ہے ہاتھ اوپر کرتے تھے، اوپر پنکھا تھا۔ اچھا بہت دیر ہو گئی، کہ یار ان کو بلایا، ان کے مجھے کو بیٹا ادھر آؤ، نہیں پنکھا بند کر دو۔ کیا ہوا؟ میں بیٹا ہاتھ آ جائے گا ان کا، ان کو بیٹا مذاق نہیں ہو رہے۔ وہ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں بڑے یادگار لگ جاتے ہیں۔ جعفر بھائی کیا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے محفل میں ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کے سبب یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک ایسے ہی واقعہ میں بھی شیئر کروں، ایک صاحب تھے اور ظاہر ہے کوئی اللہ والے ہوں گے، ان کے جو سجادے ہیں انہوں نے بھی کہا جناب میں بھی پیر ہوں، انہوں نے ایک محفل سجائی، محفل سجانے کے بعد محفل سما ہو گئی، محفل سما میں ایک نوجوان پر خود ساختہ کیفیت طاری ہو گئی طاہر بھائی۔ اب خود ساختہ کیفیت طاری ہو گئی، وہ جو سجادے تھے بیٹھے ہوئے تھے بڑے شیروانی وغیرہ پہن کے جناب بڑی، اور وہ کنٹرول کرنے کے لیے بیٹھے تھے کہ روحانی اس کی کیفیت کو میں کنٹرول کروں۔ وہ آیا اور اس نے ان کا ہاتھ چوما اور ہاتھ کو اس نے لے لیا منہ میں اور دانتوں میں دبا لیا۔ اب وہ اس کو چھڑا رہے، چھوڑ نہیں رہا، اس کو چھوڑا، جو انہوں نے 2 3 جگہ اشارہ کیا اپنے لوگوں کو بلا کر اس کو چھوڑا۔ تو بعد میں جب کسی نے معلوم کیا کہ یہ کیا تھا، کہنے لگے اس پر بہت خطرناک جن تھا وہ، تو میں اگر نہیں اس کو وہ کرتا قابو تو یہ تو مر گیا تھا۔ بعد میں دیکھا تو حضرت کا ہاتھ زخمی تھا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے اس طریقے سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ایک کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، آپ موٹیویٹر بھی ہیں اس اعتبار سے۔ بعض اوقات ایسے بھی آپ سے لوگ ملتے ہوں گے کہ جو بالکل مایوس ہوتے ہیں، تو ان کی کیفیات کو دیکھ کر آپ کیا کہتے ہیں ان کے حوالے سے، یا کیا آپ کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں
کہ زندگی کس طرح ان کی طرف لوٹ آئے یا یہ زندگی کی طرف لوٹ آئے؟ جی بہت شکریہ. مایوسی، ہوپلیسنس جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں ایک واقعہ چھوٹا سا میں عرض کر دیتا ہوں. مایوسی کے دو ڈائمنشنس اگر ہم لیں تو وہ ایک اس طرح سے انسان ذہنی طور پہ مایوس ہوتا ہے، ایک جسمانی طور پہ بھی مایوس ہوتا ہے. میری زندگی کا عید الفطر کا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں نے دونوں مایوسیوں کو دیکھا اور اس مایوسیوں میں سے پھر اس کو نکلتے ہوئے بھی دیکھا. اور وہ زندگی کا واقعہ ایسا ہے کہ جب ہم ڈاؤ میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے، ہم نے گریجویٹ کر لیا، اس کے بعد ہاؤس جاب ہوتی ہے MBBS کرنے کے بعد 1 سال کی. سرجری کے وارڈ میں ہماری ڈیوٹی تھی اور چاند رات کو ایمرجنسی کے اندر ڈیوٹی تھی. اگلے دن عید تھی. یہ وہ عید تھی جو میں نے گھر پہ نہیں منائی تھی. میں گھر پہ تھا ہی نہیں، زندگی کی ایک عید میں نے گھر پہ نہیں منائی. صبح فجر کے وقت ایک پولیس والے کو گولی لگی، ایک جگہ وہ ہوا گڑبڑ ڈکیتی کے اندر، اور وہ سول ہاسپٹل کے وارڈ کے اندر آیا. اچھا. جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا، وہ آج تک زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتا. اور عید کے حوالے سے کبھی گفتگو ہوتی تو میں واقعہ ضرور کوٹ کرتا ہوں. وہ بیچارہ پولیس والا اپنی ڈیوٹی آف کر کے جا رہا تھا، ہاتھ میں اس کے ایک ہاتھ میں مٹھائی تھی اور ایک ہاتھ میں بچوں کے کھلونے تھے. اور وہ غریب پولیس والا سپاہی تھا، ٹھیک ہے. وہ ڈیوٹی آف کر کے جا رہا تھا. ایک دکان ہے مٹھائی کی وہاں قریبی سول ہاسپٹل کے، وہ وہاں مٹھائی لینے گیا ہے، لیکن چونکہ یونیفارم میں تھا. اچھا وہاں ڈاکو آئے ہوئے تھے، ڈکیتی ہو رہی تھی. وہ سمجھے پولیس آ گئی اور انہوں نے اس بیچارے پہ فائر کیا. وہ سول ہاسپٹل آیا جب ہم ایمرجنسی کے اندر تھے. جب وہ سول ہاسپٹل آیا تو وہ اس پولیس والے کو دیکھ کے، وہ واحد پولیس والا تھا جس کو دیکھ کے دل میں رحم پیدا ہوا بڑی معذرت کے ساتھ. اور وہ رحم یوں پیدا ہوا کہ اس کے ایک ہاتھ میں بچوں کے لیے کھلونے تھے اور ایک ہاتھ میں مٹھائی تھی. اچھا اس کے ایک پیٹ میں گولی لگی تھی، ایک بازو کو گولی لگ کے نکل گئی تھی، 2-3 گولیاں اس کو لگی تھی، ایک ران کے اندر لگی ہوئی تھی. کرٹیکل گولی تو پیٹ والی تھی، وہ آر پار ہو گئی تھی اس کے پیٹ کو آنتوں کو پھاڑتے ہوئے. تو جب ہم پہنچے ایمرجنسی کے اندر تو وہ منظر بڑا رلا دینے والا تھا. چاند مطلب عید کی صبح تھی، فجر ہو چکی تھی. تو اس نے جب ہم پہنچے تو کہنا ہے ڈاکٹر صاحب یہ میرے بچوں کے کھلونے ہیں، جو بھی میری کمائی تھی چاند رات کو ہوئی، جیسے بھی ہوئی میں نے بچوں کے کھلونے خریدے، میں نہیں لگتا میں بچ پاؤں گا. وہ جو گولیاں لگی تھی اس کو خون بہت بہہ چکا تھا. کہہ رہا مجھے نہیں لگتا میں بچ پاؤں گا. میرے بچے آئیں چھوٹے چھوٹے، یہ کہہ دینا کہ باپ نے اس کے لیے کھلونے خریدے تھے، یہ عید کا تحفہ تھا، یہ آپ میری طرف سے ان کو دے دیجیے گا، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں. تو وہاں میں نے اس سے کہا تھا، میں نے کہا اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، وہ زندگی دینے والا ہے، اور ہمت رکھو، مایوس نہ ہو، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے. تو وہ مجھے یاد ہے پورا عید کا دن ہمارا اس پیشنٹ کو بچانے پہ لگا تھا. بلڈ ارینج کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، ساری چیزیں ایمرجنسی کے اندر. اس کی پھر ہم نے وہ ایلیوسٹومی کہتے ہیں ہم اس کو اپنی ٹرمز کے اندر، وہ الحمدللہ اس عید کے دن عشاء کے قریب اس کو ہوش آیا. اور جب وہ ہوش آیا تو میں نے وہی کھلونے اس کے ہاتھ میں دیے. میں کہا دیکھو وہ ذات بڑی ہے، اس نے تجھے بچایا. اور وہ کھلونے میں نے اس کے ہاتھ میں نے بچے آئے ہوئے ہیں، وہ لاتے ہیں تیرے بچوں کو، اپنے ہاتھ سے عید کا تحفہ اپنے بچوں کو دے. کیا بات ہے. یہ بڑی زبردست عید گزری تھی اور وہ ایک زندگی جو تھی وہ واپس آئی تھی. یادداشتیں ہیں. اور آج عید کا موقع ہے تو عید کے حوالے سے ایک بہت اہم سوال مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور بھی دیگر انشاءاللہ مہمانان گرامی ہمارے ساتھ ہوں گے. میں علامہ شرجیل احمد خان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس خوشی کے موقع پر ہمارے اس بزم کا حصہ بنے اور اس محفل کا حصہ بنے، جس میں ہم پوری دنیا میں رہنے والوں کو خوشیاں جو ہے تقسیم کر رہے ہیں اور مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. شان عید میں آپ کا خیر مقدم ہے. عید الفطر کی خوشیاں الحمدللہ ہر جگہ موجود، ہر چہرے پر مسکراہٹ موجود نظر آ رہی ہے. اور شاہ رخ قادری بھی ماشاءاللہ یہ ہنستا مسکراتا چہرہ. اور ہمارے ایک بہت ہی اچھے جو عالم دین ہیں وہ جب خطاب کرتے ہیں تو ان کا بھی ایک انداز میں چاہوں گا شاہ رخ پیش کریں. لیکن اس سے پہلے میں نے مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے، اور اس سے بھی پہلے دانیال شیخ نے میں جوائن کیا ہے. آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس شو میں، اور عید کی خوشیاں آپ کو بہت مبارک. مفتی صاحب آپ نے دوران گفتگو ایک بار بتایا کہ زمانہ طالب علم میں بھی آپ نے کرکٹ بھی کھیلی ہے. تو کرکٹ کا شوق، اور اس میں کیا کرتے تھے آپ کا؟ بیٹنگ، بالنگ، یا کیا وہ رہا؟ سوال ہے کرکٹ میں آپ کیا کرتے تھے؟ ہاں مطلب اس میں کیا ذوق ہے؟ ہوتا ہے نا بالنگ کی جاتی ہے اسپیشلی، یا بیٹسمین ہوتا ہے؟ طالب علم میں تو خیر میں منقطع ہو گیا تھا. اچھا. بالکل کھیل کود وغیرہ، لیکن اس سے پہلے تو تمام کھیل کھیلے میں نے. آل راؤنڈر تھا ویسے میں کرکٹ میں، فاسٹ بالنگ، اچھا اور اسپن، پھر مطلب اوپنر جانا، پھر کیپٹن شپ ہمیشہ میرے ہاتھ میں ہوتی تھی. واہ واہ واہ.
तो ऐसा तो नहीं एम्पायर भी आप ही होते हैं कि Empire भी बने। चलो ग्राउंड भी हमारा एम्पायर भी मैं क्रिकेट। लेकिन ये चीज़ें चलनी चाहिए, मतलब ये खुद गिले कूदा। दीनी जो लोग होते हैं बाद वक्त हट जाते हैं तमाम चीज़ों से। अच्छा, लोग उनको देख के भी ज़रा हैरत ज़दा रहते हैं। हाँ हाँ कि ये खेल मैंने बहुत पुराने एक दफ़ा एक ड्रामा देखा था, वो एक काजी साहब का बेटा होता है, तो वो क्रिकेट का बड़ा शौकीन होता है, तो वो काजी साहब उसे कहते हैं हम ख़ानदानी काजी हैं, तू कहाँ क्रिकेट खेलेगा। वो बेचारा ट्रायल देने जा रहा हो तो उसके कैंसिल करवा देते हैं। वो दाढ़ी बढ़ा लेता है, निकाह पढ़ाना शुरू करता है, साहिल समंदर पे पहुंच जाता है। तो कोई पूछता है काजी साहब आप यहाँ, वो कहते हैं क्या मैं नहीं आ सकता, यहाँ पर तब जाता है फ़ौरन। तो ये बड़ा अजीब होता है, हर शख्स को ने ख़ास फील्ड के अंदर उसको ख़ास मुक़य्यद ही देखना चाहते हैं। वरना हम लोग, मतलब मैं चूँकि हम लोग थोड़ा सा एजुकेशन के बाद इस तरफ में आया, तो हमने हर तरह का माहौल देखा हुआ है। तो हम लोग वो खुश किस्म के जो है ना, वो जो माहौल पसंद नहीं है, मोहब्बत, प्यार, सुस्ता मजाक होना चाहिए, मिज़ा आपस में, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। तो ये चीज़ें चलनी चाहिए। और लोग मतलब हमें समझते हैं कि ये खुश्क होंगे, बात तो पूछते हैं सब, और ख़वातीन ख़ास तौर पर जिनको और कोई दिलचस्पी बहुत कम होती है सवालों से, बाद औक़ात शख्सियत से आप लगता है उससे बहुत गुस्सा करते होंगे घर में। अच्छा, ज़ौजे भी कहीं जाएंगे उनसे पूछेंगे, सब गुस्से वाले बहुत होंगे, तो गुस्सा भी होता है हर एक के अंदर। लेकिन बहरहाल हम लोग एक नॉर्मल लोग हैं, बिल्कुल आम लोग हैं, बिल्कुल हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे थॉट्स हैं, वो सब बिल्कुल आम लोगों की तरह हैं। तो क्या समझता हूँ सब फिजिकल फिटनेस के लिए इस चीज़ को जारी नहीं रखा जा सकता? जैसा कि आपने कहा, लोग हमसे ये तवक्को करते हैं कि जनाब सिर्फ फतवा दें मुफ्ती साहब और नमाज पढ़ाएं या दीन का दर्स दें। तो इस हवाले से ये तो इंसान की जिस्म भी तो है, उसकी भी एक रिक्वायरमेंट है। क्या समझते हैं आप, क्या इसको जारी रखा नहीं जा सकता? मतलब ये कि हमारा जो वक्त है ना, वो इजाज़त नहीं देता कि हम इतनी तवील खेल कूद करें। लेकिन बहरहाल फिज़िकली फ़िटनेस के लिए इंसान को एक्सरसाइज वगैरह, वॉकिंग या जॉगिंग वगैरह ये बिल्कुल करनी चाहिए। और हमारा काम ज़्यादातर चूँकि बैठने का है, डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमाएँ, तो बैठ के जो है ना, तो फैट, फिर दूसरा जिस्म चूँकि वो खून रन नहीं करता तेज़ी के साथ, सर्कुलेशन नहीं होती, तो इतनी बीमारियां फिर वो पलना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ही महफूज करे तो करे, वरना फिर ज़्यादातर जो उलमा की बीमारियों की वजह वो ये है कि बैठ के लगातार काम करना। अच्छा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, सोचना, परेशान, फिर रात भर तकरीबन काम करना, फिर नींद का कोई रूटीन नहीं। मैं अक्सर सोता हूँ 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, फिर फ़ौरन फजर का अलार्म, फजर के बाद फिर थोड़ी देर सोना, फिर बच्चों को स्कूल लेके जाना, फिर एकेडमी, फिर स्टूडियो, फिर अपना तहरीरी काम, फिर फतवा नवीसी, फिर रात के मसला वो काम काज सारा, महफिल में अगर जी हाँ, बयानात वगैरह। हमारी ज़िंदगी तो वाकई मशीन की तरह ही है, किस दिन ये मशीन बंद होगी। नहीं, अल्लाह ताला आपका साया सलामत रखे, इसी तरह आपको हंसता मुस्कुराता रखे। आप यकीन जानिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जितनी संजीदगी से मुफ्ती साहब गुफ्तगू फरमाते हैं वो अपनी जगह, लेकिन हमने ऑफ ईयर जब इन्हें देखा है तो एक खुशतबा इंसान के तौर पर देखा है, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है। और मैं ये समझता हूँ कि जब भी ये तशरीफ़ लाते हैं एक मुस्कुराहट के साथ तशरीफ़ लाते हैं, अकेले नहीं आते। फरज भाई, मैं मादत आपकी बात कर रहा हूँ, मैं सबको एक पैगाम भी दे देते हैं हम इसमें थोड़ा, कि अपने गम, फ़िक्र, सदमे अगर हिम्मत है तो अपने ज़ात तक और अपने सीने तक महदूद रखें। क्या बात। मैं अपनी वालिदा, अपनी ज़ौजा, अपने बच्चों को भी अपनी परेशानी नहीं बताता हूँ। स्टूडेंट्स भी मुझे हमेशा मुस्कुराता हुआ देखेंगे, क्यों हम चलें परेशान हैं, हम दूसरों को क्यों परेशान करें। वाह। और जो हमें मिलेगा ना, वो हमेशा उससे बहुत परेशानी है, मुझे बहुत शदीद ज़हनी टेंशन है, तो मैं कहता हूँ मैं इस बेचारे को मैं सुनाऊंगा मैं कितना परेशान है, मुझे क्या टेंशन है। चलो यार कोई बात नहीं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मामला रहा। दुनिया भर के गम और सदमे आपके सीने में है, लेकिन जिससे मिलते हैं मुस्कुरा के मिलते हैं और उसके गम कम कर रहे हैं, समेट रहे हैं। तो अल्लाह ने ये मौका दिया। और फिर माशाल्लाह हमारे रईस भाई, आपसे हमारी केमिस्ट्री, मेंटलिटी बहुत मिलती है, बड़े मोहब्बत और प्यार से पूरा मतलब महीना हमारा चलता है माशाल्लाह। सारे टाइम में बहुत अच्छा माहौल रहता है और ऐसे ही सबका रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारा बड़ा प्यार का और एहतराम का रिश्ता है और मुफ्ती साहब के साथ गुज़िश्ता कई साल से माशाल्लाह मुझे ये सादत हासिल हो रही है कि मुफ्ती साहब के साथ बैठते हैं। और मैंने देखा है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में आपके व्यूवर्स हैं, जैसे ही मौका मिलता है व्यूवर्स को फौरी तौर पर हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाते हैं और मुफ्ती साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे ताहिर भाई है, माहिर भाई, इनसे मैं पूछना चाहूँगा, कहते हैं गाना और खाना लाजिम व मलजूम है, क्योंकि गाता जो है वो खाता बहुत डट के है। तो क्या खुश खुराकी के हवाले से बताएं कि एक आध बकरा तो कम पड़ जाता होगा, क्या इसके लिए फिर बात नहीं क्या मतलब उसके लिए? देखिए असल में, और बकरा भी अगर सिंध का हो तो फिर तो जी बकरा भी तगड़ा है। असल में जितनी हमारी मेहनत है उसके लिए उसके लिए खाना बहुत ज़रूरी है। असल में जो आपके चेहरे के तासुरात इनके सवाल ये अच्छा, ये हर साल का सवाल है भाई का।
آپ ماشاءاللہ ہیلتھ از ویلتھ. یہ رئیس بھائی کا سوال مجھے یاد ہو گیا. نہیں تو میں پوچھنے جا رہا ہوں. دیکھیے اصل میں پتہ کیا ہے, 2 الفاظوں میں بات ختم جی کرتا ہوں. صحیح بتا دو. کھائے گا تو گائے گا. اس سینے میں اگر طاقت ہوگی تو ہی آواز نکلے گی, ورنہ دال کھا کے نہیں کھا سکتا. بعض لوگ یہ ہوتا ہے خالی پیٹ, وہ کہتے ہیں میں کھا لوں تو پڑھا نہیں جاتا, ایسا ہے آپ لوگ؟ نہیں بالکل ایسا بھی ہے, ایسا بھی ظاہر ہے. پیٹ بھرا ہوتا ہے طبیعت کے بعد بالکل ظاہر ہے, پیٹ بھرا ہوگا تو کیسے آدمی پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ ہوتے ہیں خوش خوراک الحمدللہ, کھاتے پیتے گھرانے سے اللہ. اچھا یہ تو صحیح ہے کہ کھائے گا تو گائے گا, اور سے لوگ پیتے بہت ہیں. نہیں مطلب ہاں وہ تو ہم نے دیکھا ارے ہم صرف خون پیتے ہیں, اچھا یہ عید کی خوشیاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ, سب آپ سب سے پوچھ رہے ہیں عید کے معاملات. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ میری عید دیکھیں, آپ کی آپ بتائیے, خدمت کرنے کے ساتھ نہیں گزر رہی اپنے ہے. گھر کی بات بتائیے آپ. میں آپ کی دلجوئی اور آپ کو اس عید میں اپنے ساتھ شامل کر کے دنیا بھر میں رہنے والے ناظرین تک میں چاہتا ہوں ماشاءاللہ اختصار کے ساتھ شامل کر کے کچھ زیادہ کھا نہیں سکتا سامنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو شاہ رخ بھائی وہ ایک ہمارے بڑے اچھے عالم دین ہیں, کون سے والے؟ کہ حقانی صاحب, ان کو آپ بہت اچھا ماشاءاللہ, ان کا کہا ہوا بھی آپ بہت اچھا. وہ چھٹیوں میں گئے ہیں اصل میں. وہ تو چھٹی پر ہے, آپ تو موجود ہیں. تو کس طرح وہ بیان کرتے ہیں, کچھ ان کا انداز بیان آپ نے بہت اچھا اختیار کیا, اور اکثر محفل میں بھی فرمائش ہو جاتی ہے آپ سے. اصل میں وہ ایک سندھی لہجہ ہے, سندھی لے. اچھا مائک آپ کے ہاتھ میں ہے, مائک آپ کے, لیکن ان کا مجھے کوئی تقریر یاد نہیں ہے. نہیں تقریر, ہاں چلیں, ان کی تقریر یاد نہیں ہے مجھے. اچھا نہیں ویسے ان کا جو انداز ہے اس کے حوالے سے اللہ اللہ. اب وہ تقریر اس طرح کرتے ہیں ذرا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. کیا ہوا بھائی, خیریت تو ہے؟ اسٹائل یہی ہے بابا, ہم تقریر کر رہے ہیں. اچھا یہ تقریر کر رہے ہیں, جی بسم اللہ بسم اللہ. یہ اچھا تو کریں نا, پھر کس نے روکا ہے آپ کو؟ تو اس طرح تقریر وہ چلتی رہتی ہے. واہ واہ. تو یہ اس میں آواز بھی نہیں آئی. اچھا دانیال ماشاءاللہ آپ نے رحمت سحر میں ہمارے ساتھ رہے, اور اچھا آپ کا ساتھ رہا, اور جتنا بھی آپ نے پیش کیا اس نے متاثر کیا ان اشعار نے, آپ کے انداز نے. تو کیا کہتے ہیں کہ عید کے ماشاءاللہ آپ کے تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں, تو گیمز کی طرف اگر رجحان ہے تو کس طرح کا ہے, اور کن گیمز کی طرف ہے, کیا کہتے ہیں؟ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں زیادہ. اچھا وہ تو آپ اپنا بتا رہے ہیں, میں نے ان کا پوچھا ہے. جی بس وہ زیادہ تر انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ مہمانوں کے ساتھ ہوتی ہے. مہمان آ جاتے ہیں, ان سے ملنا ملانا ہوتا ہے, کزنس کے ساتھ گھومنا پھرنا, پھر کرکٹ کھیلنا. یہ گیمز جو ہے ہمارے لیے. مہمانوں کے ساتھ گیم کرتے ہیں آپ؟ پوچھ رہے ہیں, جواب دینا, وہ کہہ دیا نا. کچھ مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں گیم, کچھ ہم سے گیم کر جاتے ہیں. ابھی اتنی کمپنی کا بھی وقت نہیں ہے, اب تو عیدی دینے کا وقت آ گیا. پہلے عیدی لیا کرتے لیکن عیدی تو مر گئے ہیں, اب کیا کریں. تو اب جو ہے اب اس ایج میں آ گئے ہیں کہ بچوں کو عیدی دینی ہوتی ہے. اچھا عیدی دیتے ہیں بچوں کو. اب ہمارے کزنس اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ شادی شدہ ہو گئے ہیں, بچے ہو گئے ہیں, اولاد ہو گئی ہیں ماشاء اللہ. تو کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے ظاہر ہے کہتے ہیں ہمسائے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے, آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں اور فزیشین ہونے کے طور پر کیا خوراک میں بہت اعتدال رکھتے ہیں, یا پھر ہم جس طرح محافل کے لوگ ہیں کہ خوش خوراک ہوتے ہیں عمومی طور پر سارے, تو وہ رجحان ہے آپ کا کیا؟ دیکھیں میں رئیس بھائی ایک بات عرض کروں, مفتی صاحب تشریف فرمائے, جو گفتگو آپ نے فرمائی, اور میرا تو آپ کے ساتھ پہلی دفعہ انٹریکشن یہاں اس پروگرام کے توسط سے ہو رہا ہے, لیکن ماشاءاللہ دیکھتے رہے آپ کو. ایک بات بڑی اہم ہے, وہ یہ کہ یہ مفتی صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ علماء کے جو طبقہ ہے ہمارا, ان کو اس حوالے سے بڑا کانشیس ہونا چاہیے کہ جو وہ فوڈ انٹیک کر رہے ہیں اس کی, جیسے آپ بتائیں نا, ٹائمنگز کچھ نہیں ہے, فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے, آرام کا وقت کوئی نہیں ہے. جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے, وہ اس بات کو اکثر کہا کرتے تھے کہ میاں تمہارا, اچھا ہمارا شروع سے چونکہ دینداری کی طرف رجحان تھا گھر سے سارا, تو داڑھی جب آئی تو جب ہم پڑھتے تھے تو اسی دوران رکھ لی داڑھی. تو میڈیکل کالج میں داڑھی رکھنا اور پھر یہ سارا وہاں ماحول اس طرح کا نہیں ہوتا, ایک بڑا جہاد ہوتا ہے جو کرنا پڑتا ہے اس ماحول کے اندر. لیکن بہرحال الحمدللہ وہ اللہ کی توفیق تھی.
تو اس میں ایک ہمیں پروفیسر صاحب کہا کرتے تھے کہ میاں جب تم پورے ڈاکٹر بن جاؤ تو کم از کم جو ہمارے علماء ہیں نا، بڑی معذرت کے ساتھ جو میں کہوں، ان کی توندیں کم کروا دیں تم جائیے۔ تو میں نے کر لی تو میں ان سے کہا کرتا تھا، میں نے کہا بڑا مشکل کام ہے، ان کی لائف بڑی ہیکٹک ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ کہہ رہے نہیں یار میں آپ کو بتاؤں، وہ بڑے اچھے خوش مذاق آدمی تھے، تو کہنے لگے یار ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے باقاعدہ ریفرنس دیا مجھے، کہنے لگے کہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مومن کا کبھی پیٹ بڑھا ہوا نہیں ہوتا اور وہ ایک چاق و چوبند اور ایک مضبوط جسم کا مالک ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے یہ علماء کرام میں جو ہے نا یہ آج کل بہت کم ہے، تم اس کا شعور پیدا کرو۔ تو مفتی صاحب نے جو بات فرمائی اسی سے مجھے یہ بات ریکال ہوئی، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں جس طرح کا لائف سٹائل ہمارا آج فیلڈ میں ڈاکٹر موٹے موٹے کیسے ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر تو موٹے موٹے ان کی توندیں میں نے ایسی دیکھی کہ پینٹ آدھی نیچے ہوتی ہے، لگتا ہے نیچے ہو جائے گی۔ اگر میں کل ہی کھولنا شروع کروں ڈاکٹروں کی تو یہ پروگرام جو ہے بڑی مشکل سے آگے آنیئر ہوگا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر وہ کہتے ہیں وہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، ٹھیک ہے، تو وہ جو ظاہری بات ہے جو سورس آف انکم ہوتا ہے نا جب بڑھ جاتا ہے تو وہ بھی پھر انسان کو جو ہے نا وہ صحت کے سے غافل کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری بھی اسی طرح کنڈیشن جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، نہیں آپ کا الگ معاملہ نہیں ہماری کوئی ٹائمنگ نہیں، کوئی بات وہی ہے، دیر تک بیٹھنے کا کام، روٹین نہیں ہے بالکل، کوئی کھانے کا ٹائم نہیں، کوئی یہ اس وجہ سے یہ وزن، سفر ہے، بے آرامی ہے، نیند کا پورا، اگر ہمارے کم خوراکیں بھی ہیں تو بھی اسی طرح کا حال ہو جاتا ہے۔ اچھا مجھے ایک صاحب ملے، جی جی جی، وہ جب ابھی تو پھر بھی میں تھوڑا سا شرنک ہو گیا ہوں، تھوڑا سا نا، پہلے بیچ میں کافی ہو گیا شادی کے بعد خاص طور پہ۔ اچھا وہ مجھے ملے نا، کہنے لگا صاحب وہ محلے کے ہیں نا، میں نے دیکھا، کہنے لگا آپ ایسے ہی رہیے گا، علماء ایسے ہی اچھے لگتے ہیں، بھاری بھرکم۔ تو بہرحال یہ بہت صحیح بات ہے کہ بالکل عالم کو فٹ ہونا چاہیے۔ حدیث تو پتہ نہیں میں نے پڑھی نہیں، ویسے یہ جو کوڈ کی تھی ڈاکٹر صاحب نے لیکن پڑھی ہوگی، لیکن بالکل فٹ ہونا چاہیے، خوبصورت ہونے چاہیے، ایک تو گڈ لکنگ ہونے چاہیے، اپنے حد تلمان، یعنی گڈ لکنگ سے مراد ایک تو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، ایک ہے کہ اپنے آپ کو سنوار کر رکھیں، سنوار کر رکھیں، اچھا کر کے رکھیں، کوئی دیکھے تو اس کا دل چاہے کہ میں دین کی طرف آؤں، یہ نہیں کہ دیکھے تو بولے اب یار میں کروں گا تو ایسے ہی نظر آؤں گا۔ یہ ہمارا دینی طبقہ اپنے آپ کو سادگی کے نام پر گندا رکھ کر لوگوں کو خود اپنے پاس آنے سے متنفر کر دیتا ہے اور دور کرتا ہے، یہ غلط چیز ہے۔ آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا اگر اجازت ہو، وہ یہ کہ چونکہ میں تو جس طبقے میں رہا، جو یوں سمجھے کہ میرا تو ایکسپیرینس دو ایکسٹریمز کا ہے، کہ وہ طبقہ جو دین سے دور ہے اور وہ طبقہ جو دین ہے، وہ ہم نے دیکھا۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے فی زمانہ وہ یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہے کہ دین کی بات ہم جس سے سیکھنے جا رہے ہیں اس کی خود فزیکل اپیرنس کیسی ہے، اس کا موڈ آف ایکسپریشن کیسا ہے، وہ گفتگو کیسے کر رہا ہے، اس کی باڈی لینگویجز اور موٹیویشنل لیول کیسے ہیں، وہ جو ایک ٹریڈیشنل پیٹرن ہے۔ مفتی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ علماء کو اب ان چیزوں کی طرف آنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور اکارڈنگلی مولڈ کرنا چاہیے اس کے۔ بہت اچھی بات ہے۔ جدید دور کے آپ مثالیں دیں جو لوگوں کے درمیان چیزیں ہو رہی ہیں، اگر آپ وہی قدیم مثالیں دیں گے تو آپ کی اور ان کے اندر بہت گیپ آ جائے گا، جس کو ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں، جنریشن گیپ، اور وہ اس کو مطلب پسند نہیں کرتے۔ آپ کمپیوٹر کی مثالیں دیں، ہارڈ ڈسک کی مثالیں دیں، دیگر چیزوں کی دیں تو اس کو بہت، ہمارے تھے عالم صاحب وہ فرمایا کرتے، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس فیلڈ میں آپ جائیں نا کوشش کریں کہ انہی کے ٹرمز یوز کر کے بالکل، اور انہی کے درمیان جو معاملات ہو رہے ہیں ان کو بطور مثال پیش کریں، تو اجنبیت ختم ہو جائے گی، ان کو اپنائیت محسوس ہوگی، جلدی آپ کی اطاعت کریں۔ بالکل یہ بہترین چیز ہے۔ یونیورسٹی جائیں تو انہی کے ماحول میں رچ بس کر انہی کی مثالیں دیں، یا میڈیکل کے جیسے کوئی بیٹھے ہوئے ہیں یا وکلاء اور ججز کے سامنے بیان ہے تو انہی کے مطابق اگر آپ بیان کریں گے تو وہ زیادہ آپ سے اٹریکشن محسوس کریں گے، اور یہ ہمارے نبی کریم کا کمال تھا۔ بالکل بے شک۔ یہ آپ دیکھیے کہ جب کوئی قبیلے والا آتا تھا نا تو آپ اسی کے لہجے میں اور اسی کے طرز میں ان کے ذہن کے مطابق کلام کرتے تھے، تو ان کو اجنبیت محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ آپ خاص قریشی لینگویج استعمال کرتے، جو قریش استعمال کرو تو بڑی فصیح و بلیغ عربی تھی نا، تو سرکار نے فصاحت و بلاغت بھی قائم ہے، لیکن سامنے والے کی جو ماحول ہے اس کو بھی پیش نظر رکھ کر تو سب گھل مل جاتے تھے سرکار سے۔ یہ طریقہ میں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا میں شاہ رخ بھائی سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ شاہ رخ بھائی ماشاءاللہ آپ اتنا ہنستے مسکراتے ہیں، اور ظاہر ہے انسان کا اپنا بھی معاملہ ہوتا ہے کچھ، تو اس کے اندر بھی ایک خوش طبعی ہوتی ہے۔ کیسا لگتا ہے جب آپ کے کسی جملے پر یا کسی آپ کے
واقعے پر جب لوگ ہنستے ہیں تو آپ کو اندر سے خوشی ہوتی ہے اس بات کی؟ چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اہل علم بھی جو طبقہ موجود ہوتا ہے وہاں تک بھی ان کی رسائی ہے اور ان کے بھی لبوں پر اور بہت ہی رسائی ہے. بہت رسائی ہے. مفتی صاحب تو ان کے بالکل معترف ہیں اچھی طرح کہ کس قدر باصلاحیت ان کے حق میں محارم کی طرح ہو گئے ہیں. تو خوشی ہوتی ہے اس بات کی آپ جی الحمدللہ، کیونکہ اصل میں یہ بات کی اسی لیے جاتی ہے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور ایسی بس اچھا کبھی کبھی فی البدی شرمندگی جملہ بھی اصل میں ہوتی آ ہے جاتا کسی ہے. بات پہ کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے آج، نہیں کبھی ایسا شرمندہ نہیں ہوئے؟ یہ پوچھیں ان شیر کو سوا شیر ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر تھوڑا سا وہ ہوتا ہے ذرا اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے، پھر آئندہ میں وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا طاہر علی ماہر علی نظامی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. دانیال شیخ آپ تشریف لائے، شاہ رخ قادری، اور بہت اور خاص حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب. وقت آپ کے بڑا قلیل تھا، ابھی سیر حاصل بات وقت اگرچہ قلیل تھا لیکن شخصیات ایسی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے کئی گھنٹے بھی ہوتے تو وقت کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا. اور یہ اندازہ مجھے اس سال بھی اور گزشتہ سالوں میں بھی رہا کہ ہم نے 3-3 4-4 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کی مفتی صاحب کے ساتھ. معلوم نہیں ہوتا وقت کا، وقت کدھر گیا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر یاد رہ جاتی ہے کہ جناب اس سال اس قدر آسانی سے وقت گزر گیا. اس سال بھی ماہ رمضان المبارک رخصت ہوا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشیاں منائیں، خاندان کے ساتھ منائیں، ان لوگوں کو راضی کریں جو آپ سے ناراض ہیں. والدین سے اگر کوئی معاملہ ہے، کوئی شکنجی ہے تو ان سے معذرت کر لیں، ان کے قدموں کو پکڑ کے. اور اپنے گرد و پیش دیکھیں، اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو خوشی سے محروم ہے، اس کی کوئی اگر داد رسی ہو جائے، اس تک اگر آپ کوئی خوشی پہنچا دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ قرار پائے گا انشاءاللہ. عید کی خوشیاں آپ بانٹتے رہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی خوشیاں آپ کو اور ہمیں بار بار نصیب فرمائے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.